हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के कादर मीठे और प्यारे नाम में अजीज़ बहनों भाइयों आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। खुदावंद का शुक्र करता हूँ आपके लिए और अपने लिए और इस ख़ास दुनिया में खुदावंद जहाँ हमें चलाता बिठाता उठाता और खुदावंद अपनी तमजीद के लिए अपने बेटे और बेटियों को इस्तेमाल करता है। खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र करता हूँ। और आज एक ख़ास प्रोग्राम आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरे साथ ज़ाहिर बात है कि बहुत ही खूबसूरत खुदा के खादम यहाँ मौजूद हैं। खुदा का शुक्र करते हैं उनकी खिदमत के लिए, और जब ये खुदा की खिदमत कर रहे हैं तो हम सब मिलकर खुदा के कलाम में से सीखते हैं और फैज़याब होते हैं। मैं चलता हूँ। जय मसीह की सर जनाब भाई अलीशा, शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आज बड़े दिनों के बाद, सही मतलब महीनों के बाद हमने प्रोग्राम हम दोनों आज इकट्ठे बैठे हैं। ये उसकी मर्जी खुदा जिसने हमें बनाया है और हमें इस्तेमाल करता है। आज बहुत कुछ सीखने वाली बातें खुदावंद के कलाम में से, और जैसा कि आप खुदावंद के खादिम हैं, चर्च चलाते हैं, कलीसिया चलाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा तजर्बा है। बस खुदा का फजल, हम कमज़ोरी की हालत में जो आमीन आमीन, बहुत अच्छा है। तो जनाब आज हम ख़ास प्रोग्राम अजीज़ बहनों भाइयों आपकी खिदमत में, वो हमारी है कस्टम या रवायात, इन बातों पर हम चलेंगे। और इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को आगे लेकर जाएं, मैं दुआ करूंगा आपके लिए, अपने लिए, भाई अलीशा के लिए और सब अजीज़ों के लिए जो भी ग्लोरी टीवी इस वक्त देख रहे हैं, स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, घरों में बड़ी तसल्ली से टीवी देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो मसा उन पर आ जाए जो खुदावंद आज उन्हें देना चाहता है। मैं दुआ करता हूँ। हालेलुया, खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ तेरे प्यार और तेरे प्रोग्राम के लिए। प्यार खुदा यीशु मसीह, जो इंसानों के लिए तूने ख़ास बनाया ताकि हम निजात हासिल करें और हमेशा की ज़िंदगी में तेरे साथ रह सकें। खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ तेरे बेटे के लिए, खुदावंद तेरे खादम के लिए जो खुदावंद तेरा कलाम आज लेकर आया है। खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद सब तेरी तरफ से है, कलाम तेरा है, तू कलमा है। और खुदावंद हम तो अपने होंठ और खुदावंद इस्तेमाल करते हैं, इंस्ट्रूमेंट है। खुदावंद अपने बेटे को भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर और वो सच्चाइयाँ जो बाइबल मुकद्दस में तूने लिख दी हैं खुदावंद, हम उन्हें बयान करें। खुदावंद जिन लोगों तक ये कलाम जाए खुदावंद वो सीखने वाले बने, ताकि खुदावंद हमारी ज़िंदगी सुरखरू हो जाए, खुदावंद बड़ी खुशनुमा और ख़ूबसूरत बन जाए हमारी ज़िंदगी। प्यार खुदावंद, ताकि हम इस कलाम पर अमल करें और खुदावंद तुझ में बढ़ते जाएं खुदावंद, और हमारा निशान खुदावंद यीशु मसीह तू ही है, हम तेरी तरफ बढ़ते जाएं। खुदावंद इस दुआ को आपने सुन लिया है और कबूल कर लिया है अपने मीठे और प्यारे यीशु नासरी नाम में। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। जी जनाब भाई अलीशा, हाँ जी, बिजी होने के बावजूद नहीं, बड़ी आपकी मोहब्बत और दावत का मैं शुक्रगुजार हूँ। आपने कहा हालांकि मसरूफियात होती हैं, बंदा वक्त तो ये तो खुदावंद का काम कलाम और उसके पैगाम के हम जहाँ वक्त हम हाजिर। अच्छा, वक्त ज़ाया किए बगैर अजीज़ बहनों भाइयों, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है ज़रूर खोल लें, हवाला जात लिखते जाएं, ताकि हम बाद में अगर कोई समझ ना आए तो ज़रूर ग्लोरी टीवी के ज़रिए से आप टेलीफोन कर सकते हैं, ग्लोरी टीवी, ताकि हम इसको सीख सकें। मैं भी सीख रहा हूँ और आप भी सीख रहे हैं। जी भाई, आज का जो टॉपिक है हमारा, उसका अपने नाजरीन को इंट्रोड्यूस कराते जाएं कि वो है कि शादी, मैरिज जो है, बाइबल जो है मैरिज पे, बिब्लिकल मैरिज, और जो कस्टम्स हैं, जो कल्चरल कस्टम्स, रवायात हैं, जो प्रेशर्स हैं, उनको हम बाइबल मुकद्दस क्या कहती है, क्योंकि हमारी यही ख़ास मरकज़ी हमारे, हम चूँकि मसीह यीशु के जिस तरह बहन बहन ने हमने प्रोग्राम किया था सरेंडरिंग ऑल टू जीसस, उन्होंने मजमून रखा था कि सरेंडरिंग ऑल टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो उसी के सियाको सबाक में कि जब हमने सरेंडर उसको कर दिया, यीशु हमारा सर है, कलीसिया आपका मजमून आपने रखा हुआ है, तो कलीसिया हेड है, अच्छा क्राइस्ट हेड है, तो कलीसिया उसका बदन है, तो फिर हमने सर की सुननी है कि बिल्कुल। तो फिर ये जो हमारी बहुत सी कल्चर के प्रेशर हैं, रवायात हैं, इनको भी हमने टेस्ट करना है, चेक करना है, क्योंकि कल्चर में होती हैं।
اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن سارے کلچر جو ہیں دنیا کے، وہ جب آدم نے گناہ کیا تو اس کا اثر سارے کلچر دنیا پر ہوا ہے. تو اس لیے اچھی باتیں بھی ہیں، لیکن ہم نے ہمارا کلچر کیا، بائبل کی طرف ہم نے آنا ہے کہ what does the Bible say. اور یہ ٹاپک بھی ہے، خاندان ہے، شادیاں ہیں، ڈسٹربنسز ہیں، یہ ایک بڑا مضمون ہے. بائبل نے تو سادگی سے بتا دیا ہے اس کی تعلیم کیا ہے، لیکن کلچر کی جب کرتے ہیں تو یہ ایسے جیسے ایک بہت بڑے ہاتھی کو ہم چھو رہے ہیں. کوئی شک نہیں، کوئی شک. جیسے بھائی علی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ شادی یہ تو ایک کلچر میں سے، یہ جو ہمارا ٹاپک ہے، کسٹمز ہمارے یا کلچر ہے یا روایات ہیں، ان میں سے ایک ٹاپک ہو گیا، لیکن اس میں تو پھر 199 پر اور بڑا یہ وسیع اور بڑا مضمون ہے، جس میں بہت ساری باتیں جو ہمیں سیکھنی ہیں، جو بائبل کے ٹیلی ہوتی ہیں، جو کلچر ہماری بائبل کے مطابق ہے اس کو ہم نے اپنانا ہے، اور جو نہیں ہے ہم اس کو جن کا ہے انہی کے پاس رہے، ہمیں نہیں اپنانا چاہیے اگر بائبل بلیور ہیں. ٹھیک ہے نا؟ امیزنگ بات آپ نے بڑی اچھی کی، کیونکہ بائبل مقدس جو ہے یہ کلچر جس میں بھی ہے اس کو ٹرانس کرتی ہے، تبدیل کرتی ہے، ہمارے دلوں کو بدلتی ہے، اور پھر جب دل بدلتے ہیں گناہ سے توبہ کر کے یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو پولس نے رومیو 12 باب کی پہلی پس میں اب تم خدا کی رحمتیں یاد ہے، بلکہ وہ تمہیں التماس کرتا ہوں کہ تم اپنے بدن کیا ہو ایسی قربانی، بلکہ اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. اور پھر وہ اس میں جب نقطہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے صورت بدلتے جاؤ. بڑی اچھی، یعنی یہ پوائنٹ ہے جس کے لیے پھر اس کو یہ آج یہ آپ نے جو آیت کہہ دی ہے سر، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری مرکزی آیت ہو گئی ہے. یقین جانیں رومیو 12 باب، بلکہ آپ اس کو پڑھ دیں پہلی 2 آیات. رومیو 12 باب. عزیز بہنوں بھائیو، رومن چیپٹر 12. ہاں جی، پہلی 2 آیات. پہلی 2 آیت. پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے. اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو، یہ ہمارا ٹاپک ہے. اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو. آمین. اور آپ ایک آیت بھائی بتا رہے تھے، یہ اچھا ہوگا ہم شروع میں کلام کی چند آیتیں پڑھ دیں جو ہماری گراؤنڈ ہے، فاؤنڈیشن کلسیوں میں سے. آپ ہاں جی، میں کلسیوں 2 باب اس کی 8 پڑھ دیتے ہیں، اور تاکہ ہمارا سین جو ہے، منظر جس طرح ایک سیٹنگ جو ہے، پھر آگے ہم باتیں ہوتی رہیں کلام کی مختلف. تو یہ جو کلسیوں جو آپ حوالہ کلسیوں اس کا 2 باب اور اس کی جناب 8 آیت ہے. 2 باب اور اس کی 8 آیت. یہاں یوں مرقوم ہے، خبردار کوئی شخص تم کو اس فلسفی اور لا حاصل فریب سے شکار نہ کر لے جو انسانوں کی روایت اور دنیاوی ابتدائی باتوں کے موافق ہیں، نہ کہ مسیح کے موافق. بڑی بہت یہ دیکھیں، ادھر ہم شکل نہ بنو اور ادھر آپ نے روایت کی بات. اور یہ آیتیں جو ہیں یہ ہمارے ناظرین اور سامعین کے لیے یہ بیک گراؤنڈ کہ ہماری بیسس جو ہے، بنیاد جو ہے وہ خداوند مسیح کی تعلیم ہے، بائبل مقدس ہے. لیکن بھائی جب ہم یہ شادی کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارا ہمیشہ سٹارٹ ہونا چاہیے پیدائش سے. ہم کریں گے، یہ آیتیں تو ہم نے دی ہیں کہ یہ بہت مرکزی ہیں نئے عہد نامے سے. لیکن جب بھی شادی کی بات ہوتی ہے کہ خدا نے شادی، جو بائبل جو ہے ببلیکل اورڈینڈ میرج ہے، خدا نے ارینج کی تھی. پہلی شادی جو تھی، ٹھیک ہے، ارینج خدا نے کی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا، آپ نے ابھی مجھے باہر سے گاڑی دکھائی ہے، صحیح، بالکل. ہاں، پھر ہم اندر اس کو اب آپ چابی لگانا چاہتے ہیں کہ اب اس کا سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے. تو ٹھیک، چلتے ہیں سر پیدائش 2 باب اور اس کی جو ہے
18 سے 25 آیات جو اگر آپ پڑھ دیں، اور اس لیے کہ اس میں یہ خلاصہ ہے کہ جب خدا نے شادی کو مقرر کیا، شادی ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان، تو خدا نے مقرر کی، اسی نے ارینج کی۔ اس پر سوال اٹھ سکتے ہیں کہ یہ ارینج میرج کہ والدین کو کتنی انوالومنٹ ہونی چاہیے اور بچوں کی، یہ بھی بڑا اہم ہے۔ بائبل کیا کہتی ہے، یہ بڑے اہم سوالات، کیونکہ اور پھر یہ ہم ذرا کائنڈلی پڑھ جناب علی میں آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں پیدائش یعنی جینیسس چیپٹر 2 ورس 18، پیدائش کی کتاب، اس کا 2 باب، اس کی 18 آیت۔ اور خداوند خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ اتنی سی آیت سر، بالکل ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، اور بھی آگے اور خداوند خدا نے کل دشتی جانور اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے۔ اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا، اور آدم نے کل چوپایوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے، پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا۔ ٹھیک ہے؟ اور خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا۔ اور خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا، اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی ہے۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ بڑی مہربانی۔ اب یہ حوالہ ہم نے اس لیے پڑھا ہے کہ اس میں یہ شادی کی جو ببلیکل میرج ہے خدا نے ordain کی، اس کی یہ ABC ہے، الف بے پے جو ہے، یعنی یہ دنیا کے لیے بھی ہے، چرچ کے لیے بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اقوام عالم کے لیے یہ ایک بہت بڑی سب سے زبردست گواہی ہے کہ شادی کو جاننا چاہتے ہیں تو بائبل کو پڑھیں، کیونکہ خدا جو ہے اس نے ارینج کی، اور پھر وہ خدا ایک مرد کو ایک عورت ایک پسلی لی، اس پر لوگ کہتے ہیں دیکھیں نا، ایک پسلی لایا اور لے کر ایک عورت ہوا کو لایا۔ اور یہ بڑی دلچسپ بات کہ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب تک دنیا میں گناہ نہیں داخل ہوا تھا باغ عدن میں، اور یہ شادی جو ordained خدا نے کی، اس کو پاکیزگی کی حالت میں کیا۔ God ordained this marriage in the state of holiness, not in the state of unholiness۔ اور یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت جہالت بھی ہے ہماری کلیسیوں میں بھی، لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ ایک سیب کو دکھایا جاتا ہے، کوئی سیب کو کاٹنے جب کھایا تو پھر ان کو پتا چلا کہ میاں بیوی ہیں، لیکن بائبل مقدس کہتی ہے نہیں، یہ in the state of holiness۔ تو اس لیے یہ پاک رسم ہے، پاکیزگی میں دی گئی، اور اس میں یہ اور دیکھیے کہ وہ اور لکھا نا دوسرے باب کی آخری آیت میں، وہ دیکھ رہے تھے اور ایک تن تھے اور ایک دوسرے کو شرماتے نہیں، کیونکہ یہ اسٹیٹ آف انوسینس اس وقت جب وہ گناہ ان کے اندر ہے۔ تو تیسرے باب میں لکھا اور سانپ کل دشتی، دیکھیں نا کہ سانپ ابھی تک، اور وہ بعد کی بات ہے۔ اس لیے بائبل کے پہلے 3 باب بڑے ضروری ہیں پوری بائبل کو سمجھنے کے لیے۔ پہلے 2 باب کی دنیا ہے جب گناہ دنیا میں نہیں تھا، یعنی تو پھر یہ اسی لیے شادی پر بھی ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ان دا اسٹیٹ آف ہولینس، کہ اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں مسیحی ایماندار ہوں تو وہ پاکیزگی میں رہ کر وہ خدا کے حضور، وہ اس کی یہ نہیں کہ وہ سنگل کہے کہ جی میں، بعض لوگ کہتے ہیں پہاڑوں میں چلے جائیں، میں جی راہب بن یہ وہ، تو شاید خدا مجھے زیادہ پسند نہیں، یہ غلط تعلیم ہے کہ یہ میں اس طرح کیوں، کیونکہ مسیح کی تعلیم یہ ہے کہ ان اسٹیٹ آف ہولینس میرج ہے۔ تو جب یہ شادی ایک مرد اور ایک عورت کو نہیں، شادی سے باہر جو سیکچوالٹی ہے وہ ساری بائی پرورشن ہے، کرپشن آف سن ہے، تو یہ ہمارے سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ کوئی شک نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسا آپ نے فرمایا، بائبل مقدس نے صاف کہہ دیا ہے، لکھ دیا ہے کہ وہ ان کے لیے خداوند نے ایک ساتھی مددگار ہونا، مقصد اس کا پرپس کیا تھا۔ دیکھیں جب ایک آدم جو ہے بالکل پاک ہے گناہ سے، اور اس میں سے بغیر گناہ سے جو ساتھی نکالا گیا پسلی، وہ بھی پاک ہوگی، ٹھیک ہے نا، تو ان کی جو مددگار ہے وہ بھی پاکی۔ تو آپ نے بجا فرمایا کہ یہ جو خدا کا ارینجمنٹ ہے
پاکیزہ ہے، پاکیزہ ہے، پاک ہے، پاکیزگی کی حالت میں جو ہے آمین شادی دی آمین گئی۔ ہلیلویا۔ اور اس کو جو ہے لوگ بڑے غلط کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی وہ جب گناہ ہے تو پھر ان کو ہوش آئی کہ وہ میاں بیوی ہیں، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے یہاں پہ۔ اور اس کا پرپس کیا ہے؟ ساتھی، مددگار، ہیلپ میٹ انگریزی میں ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ بائبل نے شادی کو جو دنیا کے لیے دے دیا تعلیم، اس کے برکت کی تعلیم کہیں اور ملتی نہیں ہے۔ یہ لاسانی تعلیم ہے اور یہ بے نظیر تعلیم ہے، اس کی کوئی آمین۔ اور میں بھی یہ بھی سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے خداوند نے کہا کہ کل دشتی دانوں کے جوڑے بنائے ہیں پہلے، اور آدم کا جو جوڑا ہے یعنی وہ بعد میں، تو آدم کو پہلے دکھایا ہوگا، دیکھا ہوگا، ابھی اس میں ایک وقفہ ہے، اور دیکھا ہوگا کہ آدم بھی اکیلا بیٹھا دیکھتا ہوگا یہ تو جوڑے جوڑے ہیں، اور میرے پاس میں اکیلا ہوں، میں کسی سے بات نہیں کر سکتا، ان کی زبان فرق ہے اور میری زبان فرق ہے، ظاہری بات ہے، بے شک۔ اور نام انہوں نے رکھے جیسا خدا نے کہا کہ یہاں 2 باب 18 آیت اور اس میں ہم 25 آیت تک چلتے، لیکن یہ ہے کہ یہاں پھر خدا نے اس کا مددگار بھیجا جس سے وہ باتیں کر سکے، اور پھر اینڈ یہ ہے کہ پاکیزگی میں ان کو جوڑا بنایا تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں۔ جی یہاں اس پوائنٹ سے ہم پھر سوال اٹھاتے ہیں کہ where do we begin؟ جب کرسچن پیرنٹس ہیں اور ان کو بچوں کی شادیوں کی ضرورت ہے تو پھر جو ہے وہ کہاں بگن شروع کریں؟ اور کرسچن پیرنٹس ہیں تو ظاہر بات ہے کہ بائبل ان کا، ہم پہلی وہ اس دن پچھلے پروگرام میں کر رہے تھے کہ ہمیشہ ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ ہونا چاہیے جب شادی کے بارے سوچ رہے ہیں تو دعا کے ساتھ سٹارٹ کریں، کہ دعا کریں اور خداوند کے حضور، اور پھر بائبل مقدس کی طرف آئے نا، وہی بات پرے جو ہے نا جس طرح ہے کہ پرے کریں اور ریڈ یور بائبل، دعا اور کلام، کیونکہ یہ ہماری گائیڈ بک ہے، یہ ہمارا ساری ہماری کامل ہدایت ہے، نور ہے ہمارے لیے، سب کچھ اس میں موجود ہے، یہی پھر ہماری گائیڈنس کرے گی یہاں سے کہ اگر ہم سٹارٹ اچھا وہی جو رائٹ سٹارٹ لیں گے تو آگے بھی گاڑی صحیح چلے گی۔ آپ کا مطلب کہ جب ہم کلام مقدس پڑھیں گے تو ہماری پھر سوچ بدلے گی، صحیح، بالکل ہماری سوچ جو بیبلیکل ہونی چاہیے، بیبلیکل سوچ بائبل پڑھنے ویسے تو بیٹھے نہیں ہیں، انسٹرکشن سے، ٹیچنگ سے آئے، ہاں جی بالکل، پڑھنے سے ہماری سوچ بدلے گی اور وہ بیبلیکل سوچ ہوگی، تو پھر عزیز بہنوں بھائیوں ہم اچھا سوچ سکیں، فرق کرنا جانیں گے کہ یہ رسم جو ہے کلچر کی، یہ تو میرے مسیحی ایمان کے ساتھ ضم کا تصادم کر رہی ہے، کانٹراڈکٹ کر رہی ہے، اس لیے اس کو میں چھوڑ دوں، یہ اچھی ہے، اس کو جس طرح خدا کا کلام بھی کہتا ہے کہ ہولڈ آن ٹو دیٹ وچ از گڈ، یعنی جو اچھی ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات کی ہے کہ بائبل پڑھنے سے ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ یہ جو روایتیں ہیں دنیاوی اور مسیحی روایتیں جو کلچرل ہیں، بے شک ہم دنیا میں بھائی اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈال کے، دنیا میں بہت سارے کلچر ہیں، صحیح، تو اس میں تو ہم جو بیبلیکل کلچر ہے ہم نے اس کو لینا ہے، صحیح، بے شک، مطلب کہ اس میں دیکھیے کہ اب دنیا ہم جس کلچر میں بھی رہتے ہیں، ہر کلچر کے حساب سے ہم وہ کپڑے پہنتے ہیں، کوئی شک نہیں، خدا نے بھی دیا ہے، روایات ہوتی ہیں، اچھی ہوتی ہیں، لیکن بعض ہوتی ہیں جن کا بائبل سے ہمارے مسیحی ایمان سے کوئی تعلق نہیں، حالانکہ جس کلچر میں ہی ہو ہمارا خدا دل بدلتا ہے، اور بائبل پھر وہ ٹرانس کلچر میں پھر ہم سینس دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اچھی رسم ہے، لیکن یہ جو باتیں ہیں ان کا یہ ہمارے مسیحی ایمان سے تعلق نہیں۔ ہم مثالیں دیں گے، لے لیں یہ جس طرح ہے یورپ میں یا انگلستان میں، اب دیکھیے کہ جو کلچر ہے کہ جب خواتین کی شادی ہوتی ہے وہ جو ہے نا لیڈیز وہ وائٹ انگلش ڈریس پہنتی ہیں، لباس پہنتی ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے شادی کی یہاں سے میں اشارہ بھی کر دیں گے کہ جو لباس پہنا جاتا ہے وہ سفید جس کو وائٹ انگلش ڈریس ہے، اس کے 2 مطلب ہیں، اس کا پہلا مطلب تو یہ ہے کہ وہ لڑکی کی، دلہن کی پیورٹی کو ظاہر کرتا ہے، بالکل سفید جو ہے وہ پیورٹی کو ظاہر کرتا ہے، اور پھر دوسری جو اس کا بڑا خاص مطلب ہے، کیونکہ جو دنیا میں ہماری مسیحی ایمانداروں کی شادی ہے یہ پکچر ہے، تصویر ہے جو ہماری ریئل اسپرچول میرج ہے مسیح کی اور اس کی دلہن کی، یعنی یسوع مسیح ہمارا روحانی دلہا ہے اور کلیسیا جو حقیقی اس کا بدن ہے وہ اس کی دلہن ہے۔ افسیوں 5 باب میں کہ وہ آیت اگر آپ پڑھ دیں تو یہ ہمارے لیے اچھا ہوگا، ہمارے یہ ناظرین کے لیے افسیوں کی جو خط ہے اور وہاں پولس رسول اور خصوصاً جو ہے 5 باب اور اس کی 25 آیت،
اور یہ انگلش میں بھی میں اس کو پڑھ دیتا ہوں، پہلے میں اس کو انگلش میں پڑھ دیتا ہوں. لکھا یہاں پہ husbands love your wives even as Christ also loved the church and gave himself for her. یعنی دیکھیں نا even as Christ loved the church. تو یعنی ہسبینڈز کو کہا گیا ہے اپنی بیویوں سے محبت رکھو. تو یہ اب اور پھر پکچر جو ہے یہ دنیاوی شادی اور جو پھر روحانی جو ہے شادی جو اس کی تجدید دے گیا کہ جس طرح مسیح نے بھی اپنی جو دلہن ہے کلیسیا اس سے محبت کر کے اس کے لیے جان دی. سر آپ نے یہ آیت پڑھ کر میری سوچ بدل دی. آپ نے کہا تھا کہ ابھی جب ہم بائبل پڑھتے تو ہماری سوچ بدل جاتی ہے. تو آپ نے جو تصویر بتائی ہے جو پیورٹی کی ہے، جو وائٹ ڈریسنگ میں جو دلہن ہماری چرچز کے دکھائی جاتی ہے وہ پاک کلیسیا کو ظاہر کرتی ہے. ٹھیک ہے نا، پاک و پوتر جھری کے بغیر بے داغ ہونی چاہیے. تو وہ دلہن ہم نے ابھی یہ دیکھا کہ افیشین چیپٹر 5 ورس 21. ویسے تو یہ حوالہ ہمارے ناظرین اور سامعین جو ہے وہ 22 آیت سے پڑھیں، 22 آیت سے لے کر 33 آیت تک یہ سارا حوالہ پڑھا جانا چاہیے. لیکن میں صرف ایک آیت کو لے رہا ہوں کہ آپ نے کہا صرف پکچر کو 25 آیت لے لیتے ہیں. اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالہ کر دیا تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے. آمین آمین آمین. پریز. اور اب دیکھیے یہاں پہ بھائی اب میں کہہ رہا ہوں 27 آیت میں پڑھیں. سوری کرتا ویسے تو سارا حوالہ اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے، بھیجے نہیں، اپنے پاس حاضر کرے جیسے کہ ہوا کو آدم کے پاس حاضر کیا گیا. بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو بلکہ پاک اور بے عیب ہو. آمین. اور جو پھر دلہن ہے وہ پاکیزہ ہوگی تو وہ مسیح کے پاس ہوگا اور مسیح کے ساتھ رہے گی، اور وہ ناپاکی والا جو ہے وہ نہیں چل سکتا دونوں. اس لیے اب یہ پیورٹی. اب دیکھیے انگلش کلچر میں نے اس پہ کرٹیسزم، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم بھی میں نے کیا ہے، اور بلکہ پریچنگ کرتے وقت اپنے چرچ میں بھی کہ آج کل ایک نیا فیشن چل پڑا ہے. سفید ویڈنگ ڈریس جو ہے یہ پیورٹی کا نشان ہے، پاکیزگی کا. اب دیکھیے کیسے ہماری کلچر کی جو پریشر ہیں، ہم انگلینڈ کی لے لیں مثال، لندن کی جہاں ہم ہیں یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ آپ نے اب کلچر کی ہم نے روایات لینی ہے کہ ان کو ہم نے کلام کی روشنی میں ٹیسٹ کرنا ہے کہ یہ ڈریس کوڈ جو ہے یہ کیا مسیح کو پلیز کرتا، مسیح سے خوش ہوگا. اب دیکھیے وائٹ ڈریس ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں بہنیں جو سن رہی ہیں، والدین کرسچن پیرنٹ جن کی بچیوں کی شادی ہونے والی ہے وہ بلکہ اس کو نوٹ کریں بات کو جو ہم کہہ رہے ہیں کہ آج کل ایک نیا دنیا کا فیشن چل پڑا ہے. ڈریس تو وائٹ ہے، وائٹ ڈریس ہے، مگر اس کو انگریزی میں جو کہتے ہیں بہنیں سمجھتی ہیں وہ مگر ہے سٹریپلس. سٹریپلس یعنی اس میں ہے کہ بیک بھی نظر آ رہی ہے اور وہ جس کو لوگ یہ آپ سمجھ گئے ہیں سیدھی میں چھوٹے سے لفظ بائبل میں ایسا یہ ننگا پن کہتے ہیں، ننگا پن. اور یہ پولس نے بھی تیموتھیوس کہا کہ ماڈسٹی ہونی چاہیے. ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ نے سر پہ کتنا ہونا چاہیے. تو وہ بائبل ہر طرح بچوں کی طرح نہیں ہمیں سکھاتی، اس نے ہمیں اصول دیے ہیں پاکیزگی کے. ہم نہیں وہ ہوتا کہ بچوں کی طرح ان کو بتایا جاتا تم نے اتنی پہنچے اتنے رکھنے ہیں، یہ رکھنے ہیں، سارا ڈیزائن جو ہے. لیکن کہا گیا کہ ڈریس جو ہے پاکیزگی کی حالت ماڈسٹی ہو. تو یہ میں نے بلکہ انگلش جو ہے کیونکہ میں انگلش کانگریگیشن کا منسٹر اور بعض دفعہ پھر چرچز میں جب میسیجز بھی دیے تو ان کو میں نے یہ ایشو ایڈریس کیا ہے کہ یہ جو اس کو ہمیں سوچنا ہے، یہ جو فیشن چل پڑا ہے we got to stand against it کہ اس فیشن سے بچیں کہ جن کی بچیوں کی شادی ہو رہی ہے ان کو بلکہ ڈیسنٹ ڈریس دے اور سٹریپلس سے بچائیں. کیونکہ یہ جو جس نے بھی ڈیزائن کیا اس کے گندے ذہن کی یہ اختراع ہے کہ اس طرح کے نیوڈٹی کو لانا. یہ ابھی دیکھیں یہ ایک میں نے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جتنا بھی فیشن چل رہا ہے یہ پیسے کا ہے.
اور پیسہ کمائی ہو رہی ہے اور اس سے لوگوں کو تھوڑا تھوڑا ایک دم لوگوں کو وہ ننگا نہیں کی جا رہا بلکہ ایسا یہاں تک لے آئے. لیکن آپ نے بجا فرمایا کہ اپنے آپ کو جیسے خدا کی جو کلیسیا ہے اس کو پیور ہونا چاہیے اور اس کو ظاہری بات ہے کوئی بھی جو دلہا ہے اپنی دلہن کو اس جگہ کھڑا نہیں کرے گا کہ دنیا اس کو بری نظروں سے دیکھے. اور جو مسیحی ایماندار ہیں دیکھیے گھر میں والد ہوگا ماں ہوگی تو وہ کہیں گے پریشر ہوگا, وہ کہیں گے جی میری نا لوگ کیا کہیں گے, دنیا کیا کہے گی. بھئی دنیا جو مرضی کہتی ہے آپ وہ کریں جو یسوع مسیح جو ہے وہ بائبل کہتی ہے اور ہم نے مسیح یسوع کو خوش کرنا ہے. اور اس سے بھائی ایک اور بات بھی ہے, کئی دفعہ جو شاید مسیحی لوگ جو مسیح سے مطلب کہ کرسچن نہیں ہے وہ بجا طور پر کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں, کبھی کویسچن بھی کرتے ہیں, حالانکہ بائبل یہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ نہیں ہے کہ بالکل پاک پوتر اور بالکل ہونا چاہیے, صحیح ہونا. لیکن کئی دفعہ لوگ پھر کلچر کی وجہ سے اس بات کی وجہ سے مسیحیت پر ایک مطلب کہ جملہ کس دیتے ہیں یا اشارہ کر دیکھو یہ تمہارا تو ایسا ہے, حالانکہ یہ بات مسیح کلچر کے ساتھ اور بائبل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق بالکل, بلکہ دوسری غیر قومیں جانتی ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں, وہ چاہے کریں تنقید وغیرہ, ان کو پتا ہے کہ مسیح یسوع کی جو ایمان کی ان کی تعلیم ہے بائبل ہی نہیں تو پاکیزگی ہمیں بتائی ہے. بائبل کا ہی تو خدا پاک خدا ہے, وہ زندہ سچا پاک لا تبدیل خدا ہے اور وہ بالکل سچ بولتا ہے 100% ٹروتھ. یسوع مسیح نے خود کہا سچائی سے, تم سچائی سے واقف ہو گئے یوحنا کی انجیل, اور سچائی تم کو آزاد کرے گی. سچائی یسوع مسیح نے خود اپنی طرح وہ سچ ہے 100%. تو یہ تو ہمارا بائبل کا خدا, ہم ہی نے تو یہ مسیحی ایمان جو ہے اس نے جو لوگ دوسرے بھی دیکھ کر کہتے ہیں here we learn the holiness of God because our God is the holy God. اور وہ ہم ہولی برائڈ کی برائڈ گروم بھی ہولی یسوع مسیح ہے اور دلہن بھی اس کو ہولی ہونا ہے. بے شک ہم سٹیٹ میں یہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں وہ ہولی بنا رہا ہے پاک, یعنی ہم پرفیکشن نہیں ہے, اسی لیے والا وہ اسی لیے کہ وہ جھری داغ نہ رہے, وہ سینکٹیفیکیشن ہو رہی ہے, جسٹیفیکیشن کے بعد وہ ہمیں اس نے صادق ٹھہرایا اور پاپوں کو دھوتا ہے. ہم پروسیجر سے گزر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. بہت شکریہ سر. یہ تو ایک اور باقی اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں جو ہم اٹھا لیتے ہیں کلچر کی وجہ سے, کئی دفعہ فیشن کی وجہ سے, کئی دفعہ اچھے, میں یہ نہیں کہتا کہ یقیناً دوسرے کلچرز کے اندر مسیح کلچر کے علاوہ جو مذاہب ہیں ان کے اپنے یا کلچر ہیں, ہم ان پر تنقید نہیں کرتے, لیکن اگر آپ مسیحی ہیں, ہمارا تو ٹاپک ہمارا مسیح کا جو کلچر ہے, مسیح کی بائبل, مسیح کیا کہتا ہے, بائبل کیا کہتے ہیں, تو ہم ان کی جو چیزیں کیا وہ ہمیں وہ بھی اپنا لینی چاہیے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم کوئی فیشن کی چیزیں ان کی پہن لیتے ہیں یا کوئی چیز فیشن کے تو نہیں بچے کہتے نہیں یہ تو فیشن ہے. وہ کئی دفعہ بڑے ہائی کلاس طریقے سے ہم ان روایتوں کو کہتے ہیں کہ یہ روایتیں جی بہت ہائی کلاس ہیں. چلے ایک میں بات بتاتا ہوں, مثال کے طور پر بھائی بہن کی مثال ہے کہ ہم سکے بہن بھائی میں اور ایک بنائے ہوئے اڈاپٹڈ جیسے بنے ہوئے بھائی میں, تو اس کی کچھ نشانیاں کلچرل ہیں کہ آپ کسی کو آپ اس کی بات میں ایک عام بات کر رہا ہوں. تو یہ جو مسیحی کلچر نہیں ہے, اگر کہیں کلچر ہے تو, لیکن جب ہم مسیح ہوتے ہیں تو ہمیں پھر بائبل میں سے سوچنا چاہیے, بائبل کے مطابق سوچیں کہ کیا خدا کے لوگ یا مسیحی لوگ یا شاگرد یا بائبل انجیل مقدس, چلو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی میں بات نہیں کرتا, انجیل مقدس میں کوئی ایسا واقعہ گزرا ہے کہ کسی شاگرد نے کسی کو بہن بنایا ہو, تو اس کو ویسے تو بائبل کہتی جو ہاں اور ہاں, نہ اور نہ. مسیح ایک ایسا مطلب کہ خدا کا, جب ہم مسیح کو لیتے ہیں تو ہم اس کو عدل بھی کہتے ہیں, وہ ہر چیز کا منبع ہے اور وہ سچ کا منبع ہے. جب ہم سچائی سے کسی کو بہن بولتے تو بہن ہی ہے. بلکہ آپ نے جب یہ سوال اٹھا رہے تھے تو میں اسی وقت میرے ذہن میں یہی بات آ رہی تھی جس کا آپ نے خود جواب دے دیا, وہ یہی تھا کہ یہ ساری جو علامتیں ہیں, لوگ کہتے ہیں راکھی کا یا جو بھی نشان, نہیں کہہ رہا میں زیادہ نہیں جانتا کہ یہ ہے, میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو میرا ایمان ہے اس کے مطابق ہے کہ جب ہمارا ایک مسیحی ایماندار ہے, ہمیں بائبل کہتی ہے کہ ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ میری بہن ہے, اور ہمیں سکھایا گیا ہے مسیح کی تعلیم کہ جو ہم جوان عورتوں کو اپنی بہن کی
سمجھیں اور بزرگوں کو مائیں، اور اگر شادی شدہ ہے تو اپنی بیوی کو اپنی بیوی سمجھیں. اور یہ مسیحی ایمان کی یہ جو تعلیم ہے لکھا ہے اور ہم عمل بھی کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ غیر قوموں والے بھی ٹرسٹ کرتے ہیں. وہ کہیں گے کہ واقعی، کیونکہ جب آپ کسی کی بہن کو دیکھیں تو آپ کی نظر جو ہے وہ اس کو پاکیزگی کی نظر، اور پھر وہ آپ، اور یہ چیز جو ہے، تو اگر میں سمجھتا ہوں جب اگر دلی جو ہے دل خراب ایک بندے کا، تو میں اوپر سے چاہے جتنے مرضی سمبل وغیرہ کر لوں تو یہ ہے، تو وہ اس کو نہیں. لیکن بہن جب میں زبان سے کہوں، دل سے، جو کیونکہ جو ہمارے زبان پر لفظ آتے ہیں بھائی، یہ دراصل ہمارے دل کی جی ریفلیکشن ہوتے ہیں. جو ہارٹ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، جو دل سے نکلتا ہے لفظ، تو پھر اس کو، یہ میں سمجھتا ہوں مور امپورٹنٹ ٹو می than any sort of symbol or یہ میں سمجھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی ان روایات پر تنقید کی. جو تنقید، ایسی روایات تھیں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اور خدا کے مطابق نہیں تھی. جو بائبل اولڈ ٹیسٹمنٹ میں عزیز بہنوں بھائی لکھا ہوا تھا، وہ جو فقی اور فریسی تھے ان کو توڑ مروڑ کر کچھ چیزیں بیان کرتے جس میں ان کا نفع ہوتا تھا. فار ایگزامپل میں ایک بات کرتا، اگر میں چرچ کے باہر دکان لگا لوں تو کہوں گے یہ جو اور میں، آپ میرے پاسٹر ہیں تو آپ مجھے کھڑا کر دیتے ہیں کہ یہ جو تو نے یہ چیزیں بیچنی ہیں تو یہ استعمال چرچ میں ہوں گی، تو آپ نے یہ بیچنی ہے اور بعد میں منافع ہمارا ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو چرچ کے اندر چیزیں بک رہی ہیں، حالانکہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہمارے چونکہ بزنس مائنڈڈ ہیں، یا کچھ ایسے بزنس ہیں کہ انہوں نے چرچ کو جیسے، اسی لیے خداوند نے عزیز بہنوں بھائیوں یسوع مسیح نے ہیکل کے باہر جو جگہ تھی اس میں دکانیں لگی ہوئی تھی، وہ کیا تھی؟ وہ روایتیں ہی استعمال تو کر رہے تھے کہ پرانی چیزیں. اب یہ جو بائبل اولڈ ٹیسٹمنٹ میں چیزیں نہیں لکھی کہ بھئی یہ آپ اگربتیاں اندر لے جاؤ، آپ میں اور نفع کما لیں گے، کیونکہ دکانداری وہی تھی نا. تو چیزیں بک رہی ہیں آج بھی عبادت گاہوں کے باہر، دکانداری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ منافع کی نہ کہ خدا کو ڈائریکٹلی پوجنے کی نہیں ہے، خدا کے ساتھ ڈائریکٹ رشتہ کرنے کے، بلکہ چیزوں کے ذریعے رشتہ ہے. لیکن جو مسیح کی واقعی ہیں ایماندار کلیسیاں ہیں، وہ واقعی اس کے خوف میں چلتے ہیں. یہ دراصل جو نامنلزم ہے اس کا فرق ہم کرتے ہیں کہ یہ کیونکہ جو ہے. لیکن یہاں چلتے چلتے بھائی ہم اس کو آگے ہم جب بات کو بڑھاتے ہیں کہ اب ایشو پریشر کیا آتا ہے کلچر کا. والدین مسیحی ہیں، ان کا بیٹا جو ہے یا بیٹی ایماندار ہے، وہ رشتہ کرنا چاہتا ہے، کلچرل پریشر آتا ہے کہ وہ ایماندار لڑکا ہے تو لڑکی نہیں ملتی، اور لڑکی ہے تو اس کو لڑکا نہیں ملتا ایماندار. تو بعض دفعہ تو نامی تو بہت ہوتے ہیں نام کے وہ، تو اس میں یہ ہے پھر ہمارا کیا رویہ ہے. ہمیں مسیح کی ایمان کی تعلیم کے لیے ایک حوالہ ہم چاہیں گے آپ پڑھیں، وہ دوسرا کرنتھیوں، یعنی یہ جو فاؤنڈیشن ہے یہ بڑی ضروری ہے کہ خداوند مسیح کا کلام جو ہے وہ کہتا ہے، اور ہم نے اس کو آمین کرنا ہے، چاہے ڈیلے ہو جائے، پیشنٹ ہوں، صبر سے. وہ کہتے ہیں صبر رکھیں، اور جو ہے پہلے ہم حوالہ پڑھ لیں، پھر میں آپ کو مثال ایک دو دوں گا جس سے. ہاں جی، دوسرا کرنتھیوں اس کا 6 باب اور اس کی 4 آیت. اچھا جی، کیسے کہ ہم کلچر کو دے دیتے ہیں پھر اپنے نا. ہاں جی، 6 باب اسی 4 آیت. ہاں جی، 2 کرنتھیوں چیپٹر 4 چیپٹر 6 اور چیپٹر 6 جو ہے، ہاں جی 4 اس کی نہیں 14 سوری 14 14ویں آیت 14ویں آیت پڑھتے ہیں. 6 باب اور اس کی 14ویں آیت کیا؟ ہاں جی، ہاں 6 باب اس کی 14 آیت. ہاں جی، بے ایمانوں کے ساتھ جو مسیح ایماندار، مسیح ایمان کی بات کر رہا ہوں. ہاں جی، ایمان مسیحی ایمانداروں کو، ایمانداروں کو، مسیح ایمانداروں کے ساتھ نہ ہموار، بے ایمانوں کے جو مسیح ایماندار نہیں ہے، بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت. مسیح کو بلیعام کے ساتھ، ٹھیک ہے، بلیعام کے ساتھ موافقت، کیا موافقت، یا ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ، اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت، کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں. چنانچہ خدا نے فرمایا ہے کہ میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلوں پھروں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا. بڑی. اب دیکھیے یہاں لکھا ہے بے ایمانوں کے ساتھ، یعنی مسیحی ایمانداروں کو بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو. یہ جوئے کے جس طرح ایک طرف اگر ایک مثال ہے، ایک طرف بیل ہو
جی 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 یا ایک طرف دوسرا ہے اور دوسری طرف ہم ایک لگا دیں یا گائے ہے, یہ ایک مثال چھوٹا جانور, یا میں اس کی اور مثال ہوں کہ ہم سوال کریں والدین کہ دیکھیے کہ کوئی چاہے گا والدین کہ ان کی بیٹی ایماندار ہے, مسیح پر ایمان رکھتی ہے, تو وہ اپنی بیٹی کو بھیڑ کی طرح, مثال مسیح کو بھیڑ سے تشبیہ ہے, تو بھیڑ کو بھیڑیے کے ساتھ جوڑ دیں, کوئی بھی نہیں چاہے گا, تو یہی چیز ہے کہ یہ ایک سیریسنیس ہے مسیح ایمان کی. یہ جو میں آپ نے بڑی اچھی مثال دی عزیز بھੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਹਾਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ और एक बहुत छोटा होवे, ठीक है ना, छोटा या एक जानवर किसी और नस्ल का हो और दूसरा जानवर कोई और नस्ल का हो, एक तरफ बैल हो और एक दूसरी तरफ गधा हो, गधा लगा लो या कोई और भेड़ लगा लो या कोई बकरा लगा लो, तो वो दोनों ही उस हल को चलाने के काबिल नहीं होंगे, क्योंकि वो ना हमवार यानी जूड़ा जड़ा है ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜੋਤਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਲ ਵਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ठीक है ना. बिल्कुल. और गाड़ी के दो पहिए भी हैं, एक तरफ गाड़ी है, रेल गाड़ी है, उसका एक पहिया है, दूसरी तरफ उसके बहुत बड़ा टायर लगा दे, चलेगी गाड़ी? नहीं, नामुमकिन है. स्कूटर का पहिया और ट्रक का पहिया लगा दिया जाए. तो अजीज समझ गए अजीज भैनों भाइयों, ये बड़ी खूबसूरत आयत है कि बेईमाना ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹਮਵਾਰ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੁੱਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਯਾਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਤੇ ਬੇਦੀਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ. ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣੋ ਭਾਈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਨੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ मुताबिकत नहीं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ तालीम ਦੇ ਨਾਲ नहीं रलते. और एक भाई कल्चर की अब मैं मिसाल लेता हूँ, कल्चरल प्रेशर्स की बात हो रही है, फिर हम इज्जत की बात आ जाती है, जी साड़ी नक कट्टी जाएगी, कुड़ी दी उम्र होती जाती है, हमारा कोशिश होती है कि टीन्स में 20s में इनकी जल्दी जल्दी शादी हो. अगर खुदा उनको अच्छा देता है, जो उसका ईमानदार है मंदा और वो जॉब करता है, उसको संभाल सकता, तो फिर तो कर दे, अर्ली 20s में कर दे. लेकिन ये हमें एक निकलना है इस प्रेशर से کہ یہ جی ہماری ناک کٹے جی کڑی وہ, تو یہ دیکھیں اب ویسٹ کے کلچر میں تو لڑکیاں جو ہیں, لڑکے یہ لیٹ 20s بھی ہو, ارلی 30s, یہ کوئی وہ کہتے ہیں ابھی تو ینگ ہے, تو یہ لیکن یہ نہیں, ہمیں پریشر محسوس کرنا چاہیے, اور اسی وجہ سے پھر غلط فیصلے ہوتے ہیں. اب دیکھیے ہم ہمارے کلچر میں, پاکستان ہو یا دوسرے ایشین کلچر میں, وہ ایک ہے کہ اس کے میں پازیٹیو نیگیٹو بتاؤں گا کہ لوگ جو ہیں جب رشتے ناتے ہوتے ہیں تو بعد دفعہ ایک چھپاتے بہت ایک دوسرے سے کہ جی یہ نہ چھپائیں, نہ پتہ نہ لگے, چھپ کر رشتوں جو ہے نا وہ کریں گے, اور بعد دفعہ جلدی جلدی کریں گے, وہ کہیں جی کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے, شادی نہ نہیں. اس کے نیگیٹو یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ ہمارے بعض لوگوں کی عادتیں بھی خراب ہے کہ وہ کسی کا اچھا کام ہو رہا تو وہ ایسے شرارتیں کر, یہ دیسی کلچر, میں کلچر کو سمجھتا ہوں, حالانکہ یہ چیز ہے. اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے, لیکن اس میں یہ میں سمجھتا ہوں اس کے زیادہ پازیٹیوز ہیں کہ آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے. ہمارا ایمان ہے کہ خدا قادر مطلق ہے, جب اس نے کرنا ہے تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بتانا چاہیے, اچھا ہے, تاکہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے. یہ مثال میرے والد جو بتاتے ہیں, وہ زمیندارے میں جب تھے نا, دیہاتوں میں ہوتے. سر ایک میں آپ کی بات کرتے ہوئے چونکہ عزیزوں کو بھی شامل کرتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں, پازیٹیو کریں اور اچھائی, کوئی اچھی بات بتائیں خدا کے کلام میں سے, یا آپ کے ساتھ کوئی تجربہ ہوا ہے. جیم سی کی ہیلو. ہاں جی, جے مسیدی بھائی جی. جے مسیدی صاحب کون بول رہے جی؟ میں سریندر بول رہا جی, ہالینڈ تو. ہالینڈ تو؟ ہاں جی, سریندر. سریندر بھائی جی, کی حال ہے سر؟ بس ٹھیک ٹھاک. حکم سر, کی کہنا چاہو گے سر؟ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ. ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਜਾਏ. ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪਾਦਰੀ ਪਾਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮੁਰਦੇ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕੋਈ, ਕਹਿ ਲਾ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ. ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਰਹੋ. ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ. ਇੱਕ ਤੇ ਫੋਟੋ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਯਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ. ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਫੋਟੋ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਹਾਰ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ
ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਕੱਠੇ। ਹੈਲੋ 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 ਜੀ ਜੈਮ ਸੀ ਸਰ। ਹੈਲੋ ਜੀ। हेलो जी भाई शमशाद की जनाब जैम सीदी भाई दिशा भाई सरफराज, मैं आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद कहता हूँ। शुक्रिया। बहुत अच्छा। ये सारा प्रोग्राम में जो आखिरी आयत आपने पढ़ी है ना, जी जी, दूसरा ग्रंथियों 6 बाब उसकी 14वीं आयत। मैं 16 देखूंगा। हाँ जी 16। हाँ ठीक है। खुदावंद फरमाता है कि मैं इनमें फिर बसूंगा और मैं चलू फिरूंगा, मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। वाह। और इसके लिए मैं मुकाशफा की दुआ आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुकाशफा पहला बाब 3 है। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। ठीक है। उसके बाद 21 बाब की 2 आयत, उसमें लिखा है, फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा और वो उस दुल्हन की मानद आरास्ता था जिसने अपने शोहर के लिए श्रृंगार किया हो। सो खुदावंद आपके साथ हो। दुल्हन का पैगाम है। यर्मिया नबी से यूं कहता है, मैंने नई चीज पैदा की है दुनिया में, एक मैंने नई चीज पैदा की है, यानी औरत के मर्द की हमायत करेगी। राइट, ठीक है। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और भाई ने जो 21 बाब का जो हवाला दिया दूसरी आयत, यहाँ भी देखिए ये जो नया यरूशलेम है, यहाँ इसकी तफसीर जो है मुख्तलिफ तरह से होती है, लेकिन जो एक प्रोटेस्टेंट तफसीर जो में इसका है वो यहाँ देखिए लिखा। हाँ जी, वो ये फिर मैंने उस शहर मकदस नया यरूशलेम चर्च को कहा गया, मसीह की हकीकी कलीसिया को, क्योंकि इसी आयत में लिखा है नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास उतरते देखा और वो उस दुल्हन की मानद रास्ता, यानी ब्राइड की बात हो रही है चर्च की। हाँ जी, उस दुल्हन की। हाँ जी, ये हाँ जी। तो वो भाई जो बात कर रहे थे कि वो तस्वीर की जो लगाने वाली, तो ये कोई पहली बात है कि ये जो हारों वाली है ये दुरुस्त नहीं है, वो हार लगाना ये एक, और हमारे मसीह ईमान के अंदर, लेकिन वैसे किसी की तस्वीर अपने जो आपका अजीज है घरों में तस्वीर लगाने का ये कोई मुज़ाहका नहीं है। ये हम कोई इसमें वो तवाहम परस्ती नहीं, बाद लोग कहते हैं कि ये, बल्कि ये इसमें ये हम कह सकते हैं ये तो अगर आपके पास कोई तस्वीर मेरे डैडी की तस्वीर है या मेरी वालदा की है और वो गुजर गई है, खुदा के पास चले गए, तो अगर हमारी फैमिली की फोटो लगी हुई है और उसमें मेरे डैडी खुदा के पास चले गए हैं और वो डैडी अभी तक तस्वीर में फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, तो कोई मजाक नहीं। बल्कि हाँ जी, उसमें क्योंकि हम बच्चों को दिखाने के लिए ये तुम्हारे दादा ये दादी है, लेकिन हमें जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमें पूजा नहीं करनी चाहिए, ये जो है ये इबादत बाइबल का जो हमें तालीम है खुदा। वैसे भी वो कई कल्चरल है और उसको कहते हैं कि नहीं जी हम इज्जत के तौर पर इनको ये किया हुआ है और बड़ी अच्छी बात है। बहरहाल ये है कि कोई मजायका नहीं है। अगर आपकी वालदा डैडी की कोई तस्वीर दादा दादी की तो कोई मुश्किल नहीं है। हाँ उनको हम सजदा ना करें और उनको हम पूजे ना। तो जी हमारे पास कॉल है। हेलो 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 साहब, कौन? जनाब बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है आपका, बहुत शुक्रिया सर। इसी हवाले से मैं जिस गली गेड़े में पड़ा हुआ हूँ उसी गेड़े में से आप लोगों का टॉपिक है। ठीक है सर। हाँ जी सर, कोई बताएं सर। है ना, तो मेरी जो रिश्तेदार थी उसने मेरी मम्मी को फंसा के तो मेरी शादी कर दी और वो निकले बिल्कुल ही रद्दी किस्म के लोग निकले। अभी तक भुगत रहा हूँ। अच्छा, अभी यहाँ इस पर मैंने आना था बाद में भाई। वो जो आपने कहा था ना कि नाहमवार जुआ है ना, वही बात इधर हो रही है। बिल्कुल सही, बड़ी तो है ना। हाँ जी, तो आप क्या आप बच्चों पे इतना बुरा असर हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वाइफ जो है वो उसने इतना सत्यानाश कर रखा है, सारा कुछ मुश्किल है। तो आप भाई आपको मैं पूछ सकता, नेशनल टीवी पे बोलने की जरूरत नहीं है।
है ना। हाँ चले मैं सब कोई भी वो बोलते थे ये टीचर है कुछ नहीं आता इसको, कुछ नहीं आता ना पंजाबी। अच्छा भाई आपको मैं सवाल पूछ, आप यीशु मसीह को शख्सी तौर जानते हैं? आपका ईमान यीशु मसीह पर है? जी बिल्कुल। हाँ जी, यहाँ पे अगर आप बात को अब खत्म कर दें, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे अगर हम कॉल को यहाँ पे, तो हम अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि जिस तरह भाई ने ये बात कही है मैंने उस तरफ आना था कि ये जो इश्यू है बड़ा सेंसिटिव है। बहुत सी शादियां हैं भाई, उनमें ट्रेजेडीज हैं, मसाइल हैं, मुश्किलें हैं अब, लेकिन हमने उस तरफ एंड की तरफ आना था, कंक्लूजन कि हमारा जो ईमान है जो है, जिस तरह भाई ने कहा बाइबल में हमारा जो खुदा है वो हमें, हमारी ये हौसला अफजाई है कि ये फेथ की बात है, तो वो हम ईमान रखें, खुदावंद के दुआ करें। अब ये ऐसी जब सूरतें होती हैं तो अब ये है कि उसको क्या करना, शादी हो गई है, उसकी इसको डिस्कवर हुआ है कि रियलिटी ये है, तो अब उन्हें अपनी बीवी के लिए, उसके लिए दुआ करना है खुदावंद के हजूर कि वो उसको दिल को बदले, उसके हार्ट को चेंज करे। लेकिन इनको इसके से वो निकल नहीं सकते कि ये उसको अब तलाक नहीं दे सकते, यानी ये बाइबल की मसीही ईमान की तालीम है। पहले तो असूल है कि नाहवार जुए में नहीं जीतना एक, लेकिन जब उनको रियलिटी का पता चलता है तो अब उनके लिए दुआ करनी है कि खुदा रहम करे, और फेथ, ईमान और तौबा, कि ये जो रिपेंटेंस है, ये गुनाह से तौबा जो है, इसकी बड़ी सख्त ज़रूरत है। नजात के लिए एक दफ़ा तौबा लाया जाता है, ईमान और तौबा, लेकिन फिर रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी, क्योंकि देखिए बहुत सी शादियों में बहुत से मसाइल हैं, उनकी जड़ जो है ना वो हार्ट का ताल्लुक है। हमारे जो बहुत से मसाइल हैं, लड़ाई झगड़ा, प्राइड, गरूर, और एक पार्टी जो है दोनों ही नीचे आते, दोनों ही अकड़े हुए हैं, तो यहाँ तक लड़ाई होगी, तो वो, और एक को हलीम होना है खाकसारी की रूह में, और एक को थोड़ा सा नीचे आना है। अगर दोनों नहीं हो रहे तो यहाँ तक हो जाता है कि वो उनकी दूर दूर चली जाती हैं बातें, तलाकों तक चले जाते हैं, और जो कि गुनाह है। और बाइबल मुकद्दस साफ कहती है कि छोटे छोटे झगड़ों से वो उस तरह, क्योंकि ये जो है ये मसीह ईमान, क्योंकि खुदा खुद कहता है कि मैं तलाक से नफरत करता हूँ। एक और मैं बात आप करना चाहता हूँ, बड़ी भाई ने चूंकि बड़े कल्चरल बात की है, और ये हमारी जिंदगी में नेचर भी, जैसे आपने कहा कि कोई सख्त तबीयत के होते हैं, बहन भी सख्त तबीयत की हो सकती है, भाई भी सख्त, तो तबीयतों को कैसे हम जान सकते हैं? कि हम कई दफ़ा ये हमारे बुजुर्ग कहते थे कि अगर लड़के या लड़की की शादी करने जाते थे जब, तो हमें पूछते थे, एक कॉल ले लेते फिर बढ़ते हैं, क्योंकि वो गाँव से पहले ही पूछते थे कि फैमिली कैसी है। मैं अभी वो मिसाल देने लगा, अभी हम उस पर चलेंगे। हाँ जी, कॉल है हमारे पास। हेलो हेलो जी, हेलो 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 जी, सलाम जी। सलाम जी सर, कौन साहब? बिशप नदीम बात कर रहा हूँ। हाँ जी भाई नदीम, कैसे हैं? हाँ जी नदीम साहब ठीक है। हाँ जी भाईजान सलाम। हाँ जी सलाम, सलाम कह रहे हैं भाई। आप दोनों खुदा के खादमों को जी मैं सलाम अर्ज करता हूँ। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू जी। और बहुत खुशी हुई आप दोनों को देखकर, खुदा आपको बरकत दे। ये जरूरत है पूरी दुनिया में इस बात की कि खुदावन में लोग आगे बढ़े, और ये बड़ा सेंसिटिव है और बड़ा रूहानी एक पहलू है कि किस तरह लोग शादी एक दूसरे से करें, कैसे करें। रेवरेंड अलीशा साहब, आप बड़ी अच्छी तफसील से आप बात बता रहे हैं, ड्रेस की, चुनाव की, बहुत अच्छा है। ये जरूरत है वक्त की, हमारी नई जनरेशन को, कि किस तरह आगे बढ़ना है खुदावन ने। ये बहुत पकीज़ा एक रस्म है। हाँ जी। और भाई नदीम, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें क्या, कि हमें जो वालिदैन हैं इनको इस बात पर सोचना चाहिए, सोचो विचार करना चाहिए, चूँकि जो वक्त हम देख रहे हैं उसमें हमारी जो बेटियों को, बेटों को काफी नुकसान हो रहा है। नहीं, ये तो जब आप नए अहदनामे की ज्यादा स्टडी करें तो खुदावन ने मना कर दिया था, आपने इत्तियूरियों से, आपने फलां फलां कौम की बेटियों से ना बेटियां देनी है ना उनकी। तो आज देखें लोग किस तरह गैर मज़हब के हमारे जो बच्चे हैं, जी बाजी ऐसा होगा, ये होगा। तो हमारी जो जनरेशन है ये बड़ी, वो जो नई पैदाइश है वो एक नया रंग ले रही है।
صحیح بات. تو خدا نے منع کیا. یہ بھی ایک نام ہموار جو ہے. یہی بالکل صحیح. ہاں جی. چاہے کوئی غیر قوم کا بندہ ہے وہ کہ جی ہم بڑا ایماندار ہے یہ ہے وہ ہے, لیکن یہ جوا جو ہے یہ بیلنس نہیں ہے. بیلنسڈ ہم نے دیکھنا تو بیلنسڈ ہمیں نظر آئے گا کہ جب ہم مسیحی گھرانے میں ہی رہتے ہیں. کوئی شک نہیں. ہاں یہ بڑا جی. شکریہ بھائی آپ نے. ہم اس کو ابھی اس کو بات کو ہم ڈیولپ کرتے ہیں. میں بلکہ وہ ایک مثال دو لینے لگا ہوں. جو آپ نے ابھی بات کہی ہے اس کو ہم کھولتے ہیں اور اس کا آپ کو اور بھی اب جواب بھائی جس طرح بھائی ندیم نے مشن کے شکر گزار ہیں کہ ہم وہ مثال کرنے لگے تھے. ہاں کہ بھائی وہ جو بات کر رہے ہیں یہاں تک کہ ہمارے اپنے خاندانوں میں بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک مسیحی ایماندار ہے اور اگر ایک نامی مسیحی ہے تو نامی بھی جو ہے مسیحی ایماندار کے ساتھ جو ہے نامی کو بھی نہیں کرنی ہے. نامی مسیحی نامینل کرسچن کی بھی بات چرچز میں بڑے. تو یہ مثال ہے. میں والد صاحب کو میں نے اسپیشلی اس کی کلچرل بیک گراؤنڈ بھی پوچھی. وہ اس مثال دیا کرتے تھے دیہاتوں میں جب زمیندارے میں تھے تو ہم سنا کرتے تھے. ہماری شہر میں ہوتے ہوئے وہ بتاتے تھے تو کہتے تھے کہ جب رشتہ لینے کے لیے لڑکی والے آئے تو یہ میں دیکھیں اب کلچر کی پازیٹیو ہی ہوتی ہیں اچھی باتیں تو ہم نے ان کو اچھے پہلو سے لینا ہے تو بائبل کی تعلیم کو اپلائی کرنا ہے اس کا. تو وہ کہتے ہیں کہ لڑکی والے آئے تو وہ دیہات میں نا انہوں نے ہمسایوں سے پوچھا کہ جی پنجابی میں کروں گا وہ جس طرح میں نے سنا تو کہنے لگے جی وہ منڈا کنجد ہے. یہ منڈا کنجد ہے تو لڑکی والوں کا ساتھ ہم نے بیٹی دینی ہے. تو وہ کہنے لگا جی وہ ہمسائے جو ہے انہوں نے بڑے اچھے رنگ میں ان کی بتا دی تفسیر کا. انہیں کہہ رہا جی منڈا تے چنگا ہے پر کدی کدی گنڈا کھا لیتا ہے. میں نے اب والد صاحب کو پوچھا کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا. انہوں نے پھر مجھے بتایا. کال ہے چونکہ وقت زیادہ جا رہا ہے تو کال لے لیتے پھر اس بات کو آگے چلائیں گے. جیمسی کی سر. ہیلو جی. ہیلو جی. جیمسی جی سر کون؟ بھائی سرفراز اور بھائی جی آپ دونوں کو میری طرف سے سلام. میں بھائی منظور بول رہا ہوں. ہاں جی. اور آپ نے بھائیرا نے میرے لیے دعا بھی کی تھی اور میں ابھی اسی بات پر میں آتا ہوں. وہ ایک بھٹی تھا جس نے 3-4 بیویاں کی اور اس کا آپریشن ہوا. اب وہ تو مر گیا مگر وہ تو شدیاں رول گئی ہیں نا. اچھا پاجی ہم اسی کسی کا نام نہیں لے سکتے. نہیں میں نام بتا رہا ہوں. میں بھی نام نہیں لیا نہ کسی کا نام. تو خدا دے کلام ہے تو جو کچھ آپ فرما رہے ہو وہی ہے. بالکل صحیح. کلام تو پکا ہے. شکریہ. ہاں جی بالکل. ہاں جی. اور اچھا یہ مثال ابھی اس بالکل میں بھائی سرفراز کا اور بھائی جی ارن کا بڑا شکر گزار ہوں. اور آپ کا بڑی اچھی سمجھ کے ساتھ بہت اچھی بات ہے. بڑے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور آپ نے جو کچھ کہا اپنے دل سے کہا. ہم اس پر اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ نے ٹیلی فون کیا بہت شکریہ سر. اچھا تو وہ کہا جی گنڈا جو ہے تو انہوں نے کہا جی گنڈا کیونکہ وہ دیہاتوں میں کلچر تھا کہ جب وہ شراب پیتا تھا نا تو وہ اس کے بعد جو غریب ہوتے تو وہ گنڈا کھا لیتے. گنڈا کہتے ہیں پیاز کو آنین کو. تو پھر انہوں نے کہا جی اچھا گنڈا کھا دو. وہ کہتے ہیں جی ہاں جی گنڈا کھاتا ہے نہیں وہ اس لیے کھاتا ہے جب یہ جیتتا ہے. انہوں نے کیا جیتتا ہے یہ کیا کہتے جی جب یہ جوا جیتا ہے. دوسرے لفظوں میں انہوں نے اس کو یہ بتایا کہ ایک تو یہ بیکار ہے بے روزگار ہے اور دوسرا جوئے باز ہے. تو اب دیکھیے ان کو وارننگ مل گئی تو اچھی بات ہے. تو یہی کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں پوچھنا چاہیے ٹیسٹ کرنا چاہیے بھی اگر آپ نے بیٹی دینی ہے تو یہ اگر وہ بندہ بیکار ہے. ہمارے کلچر میں یہ بھی پریشر ہے جی شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا. جی یہ غلط بات ہے. میں اس کے حق میں نہیں ہوں. یعنی اسی ایماندار کہ ہمیں پہلے ٹیسٹ کرنا چاہیے کہ وہ دیکھیے اگر وہ بیکار ہے جوا کھیلتا ہے شرابی ہے تو آپ کو پتہ بھی ہے تو پہلے سے پھر باز آ جائے. تو سر پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا ہمیں رشتہ کوئی کرنے کے لیے کسی پاسٹر سے رجوع کرنا چاہیے؟ مسٹ ہے. خدا کے خادم کو پتہ ہونا پاسٹروں کو پتہ ہوتا ہے ہاں کہ کلیسیا کے کیسے. لیکن ایک اور بات ہے اگر وہ ان کی کلیسیا کا نہ ہو تو پادری صاحب کیا کہیں گے؟ نہیں میں آپ کو بتاتا بھی مثالیں. اب دیکھیے میں پاسٹر ہوں. ہمیں پتہ ہے مجھے پتہ ہے میری جو بیوی ہے اس کی آگے سہیلیاں ہیں. مجھے پاسٹروں نے ایک نے کہا ہے وہ خدا کے خادموں نے کئی اور نے کہ ان کی بیٹیاں ہیں اس UK میں ہیں ایماندار ہیں مسیح کو پیار کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں ہم نے شادی کرنی ہے تو مسیحی ایماندار سے کرنی ہے اور ہم نے کسی اور بے ایمان سے نہیں کرنا. وہ نامینل کو بھی نہیں چاہتے نام کا مسیحی. اب میں جب گیا ہوا تھا اوورسیز تو مجھے کسی نے کہا جی ہمارا بیٹا ہے. میں ابھی نام نہیں لوں گا. انہوں نے کہا جی یہ بیٹا نا وہ CA چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے. لڑکا بھی گڈ لکنگ ہے نائس بڑا نائس ینگ مین
इंटेलिजेंट। तो अब वो उन्होंने कहा जी इसकी उसने मुझे अप्रोच किया कि जी कोई जानते, वैसे तो हम शादियां नहीं कराते, ये तो मेरा हमारा नहीं, लेकिन पास्टरों को लोग कहते हैं। तो अब उन्होंने कहा जी उसकी कोई लड़की हो तो बताएं। मैंने को कहा, मेरा पहला सवाल ये था कि आपका बेटा यीशु मसीह को शख्सी तौर पर निजात दहिंदा जानता है? तो बाप ईमानदार है। उसने कहा जी मुझे पक्का पता नहीं, आप खुद ही इंटरव्यू ले लें। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा, मेरे साथ 5 मिनट बैठा। मैंने 5 मिनट के बाद मुझे थोड़ा सा अंदाजा हो गया, क्योंकि जो जिसके अंदर मसीह है, मसीह की मोहब्बत है, वो तो आप बैठते ही बता देते हैं चंद मिनट में कि ये कहाँ। तो मैंने उसको प्यार से मोहब्बत से पूछा कि यीशु के बारे कुछ 1-2 सवाल, तो जवाब से पता चल गया कि उसको नहीं इसलिए। तो मैंने फिर उसके बाप को कहा नहीं, मैं नहीं इसको रिकमेंड कर सकता, क्योंकि ठीक है ना, ये एक ऑनेस्टी है, सच्चाई है, सच्चाई है, हमने सच कहना है। बड़ी अच्छी बात की है कि आपने मिसाल भी दिया कि ऐसे लोगों के पास भी ना चले जाएं जो हो सकता है वो गलत इन्फॉर्मेशन दे दें। तो सबसे बेहतर, मैंने इसलिए आपसे वो पास्टरों को पता होता है, पास्टर्स के, खुदा के खादमों के पास, उनसे बात करें, कलीसिया से बात करें, एल्डर से बात करें, ईमानदार लोगों से बात करें। और खुदा जरूर है कि खुदाबंद और रिश्ते कहते हैं आसमानों पर बने, और यकीनन नहीं तो वो अच्छी बात ही बताएंगे, अच्छी बात बताएंगे। लेकिन कई लोग होते हैं वो जानबूझकर नहीं बताते, छुपकर करते रहते हैं अंडरग्राउंड। तो फिर जब काम आगे निकल जाओ, कहते हैं हमने बड़ा, बात कहते हैं बड़ा मार कमा ले जो हो गया, बाद में फिर रोते रहते हैं। तो अजीज बहनों भाई, हमारा जो वक्त है आज का, इस टॉपिक को, जो रवायत है, अभी बहुत सारी रवायत, सिर्फ शादी रवायत नहीं है, बहुत सारी और रवायतें हैं जो ओल्ड टेस्टमेंट में यानी तौरा में है, और जो अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने उन रवायत को, और उन जो खुदावंद ने कहा कि मैं शरीयत को पूरा कर रहे हैं, उसमें शरीयत में बहुत सारे कानून और रवायतें और बहुत सारी बातें भी हैं। ठीक है, बड़ी दिलचस्प बात है आपने। 3 मिनट है। अच्छा, कल्चर की बात, इसको हम इस तरफ आते हैं। अब पुराने अहदनामे में बाइबल की जो शादी का कल्चर था ना, उसको अगर हम 3 C से ले लें, ट्रिपल सी जो अंग्रेजी का लेटर ABC, सी में होता था कि पहले जो होती थी ये एक कवनेंट होता था, अहद किया जाता था, ये कि शादी एक मैरिज कवनेंट है। तो कवनेंट होता था जिसको हमारे कल्चर में, एशियन कल्चर में जिसको हम कहते थे मंगनी होती है, ठीक है ना। तो पहला ये सी होती थी, कवनेंट या सर्टिफिकेट लिखा जाता, ठीक है ना। और फिर दूसरा स्टेप जो होता था ना, वो क्या कहना चाहिए, कॉन्स्यूमेशन का होता था। मियाँ इनकी इकट्ठे मिलते थे, और जिसके, और जब दुल्हा दुल्हन को लेने आता था। और फिर थर्ड होती थी सी, सेलिब्रेशन। मैं समझता हूँ ये कल्चर हमारे पाकिस्तान में उधर भी है कि जिस तरह दुल्हा जो है पहले मंगनी होती है, थोड़ा सा ये एक तरह बिब्लिकल कल्चर की भी थोड़ी सी एक ऑर्डर नजर आता है, नजीर है। फिर जब वो दुल्हा दुल्हन को ले आता है तो सेलिब्रेशन, वो मिलते हैं, कंज्यूमेशन मैरिज, और फिर वलीमा। तो इसी तरह बिब्लिकल भी ये पिक्चर मसीह की जो इसी तरह जो फ्यूचर में हमारे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा बात अभी खत्म नहीं हुई, और आगे इस प्रोग्राम को जारी रखें। गॉड ब्लेस यू। फिर मुलाकात हुई, मुझे और भाई अलीशा को इजाजत दीजिए। जय मसीह की। जय मसीह।